अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में जो सियासी कशमकश दो ग्रुपों के माबैन चल रही थी, उसमें तो एक बड़ी एंट्री हो गई है। जैसे कल हमने अपने व्लॉग में डिस्कस किया था कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो पक्तिया या होस्ट में होंगे। उनकी जो वीडियो सामने आई है कि उन्होंने होस्ट में नमाज़ पढ़ी है और फिर लोगों से मिल रहे हैं। एक तो सियासी इख्तिलाफ कंदहारी ग्रुप में और काबुल ग्रुप में मुसलसल चले आ रहा है, और अब कल से ख़बर चल रही थी कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं, जो अबूरी हुकूमत के वज़ीर दाखिला हैं, कि उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। मगर वो ख़बर भी अब आज उसकी तरदीद कर दी गई है कि उन्होंने कोई रिज़ाइन दिया नहीं है। बहरहाल इनके माबैन जो है काबुल ग्रुप में और कंदहारी ग्रुप में इस टाइम पे काफ़ी इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे हैं। और जो 1996 में तालिबान की पहले हुकूमत बनी थी, जो 1996 से 2001 की थी, उस वक्त के जो रहनुमा थे मुल्ला उमर, और अब जो मौजूदा हैबतुल्लाह को जो सरबराह बनाया गया है, उनकी तकरीबन मुमासलत हो रही है। वो भी सख्त मिजाज थे मुल्ला उमर मरहूम, और ये जो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा है, ये भी इंतहाई सख्त गिर इंसान है। किसी से मुलाकात वगैरह ज़्यादा करते नहीं हैं, और अपनी ही जब से इनको पता चला है कि औरतों की तालीम के हवाले से इस्तानकज़ई और मौजूदा जो रजीम है, इनकी जो काबीना के मेंबरान है हक्कानी ग्रुप, मुल्ला याकूब, मुल्ला हसन, मुल्ला बिरादर, इनका जो है ये थोड़ा सा इस टाइम पे चाह रहे हैं कि ख़वातीन की तालीम जो है उस पे पाबंदी हटाई जाए और दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तेवार किए जाएं। उससे जो है मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने उखाड़ पिछाड़ की है, और ज़्यादा गवर्नर जो है वो अपने कंदहार के लगा लिए हैं, और जो काबुल में एयरपोर्ट था उसकी सिक्योरिटी जो है उस पे अपने कंदहार के जो ज़्यादातर तालिबान हैं उनकी तैनाती की है। ज़्यादातर जो सिराजुद्दीन हक्कानी के लोग थे उनको मुअत्तल किया है, उनको नौकरी से बर्खास्त किया है, और कुछ को ट्रांसफ़र किया है। तो ये इख्तिलाफ़ात काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं, और आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन के मुल्क का वज़ीर दाखिला है सिराजुद्दीन हक्कानी, और वो अब तक 2-2.5 माह से अपनी वजारत पे तवज्जो नहीं दे रहा और साइड लाइन हो गया है। कल भी हमने कहा था कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो मुकम्मल तौर पे साइड लाइन हो गए हैं, और उनको साइड लाइन किया गया है क्योंकि वो इस टाइम पे देख रहे हैं कि जैसे खलील हक्कानी जो थे, जो उनके चचा थे, उन्होंने भी जो अखुंज़ादा हैं, सरबराह हैं, सरपरस्ती आला हैं अफ़गान तालिबान के, हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, उनसे मुलाकात की थी अपनी इन शहादत से पहले, जब उनको दाइश के लोगों ने दावा किया था कि बम से उनको जो है उनके दफ्तर में जो है उनको शहीद किया गया था। जो महाजिरीन के वज़ीर थे खलील हक्कानी, जो सिराजुद्दीन हक्कानी की चचा थे, उनको शहीद किया गया था। उन्होंने इससे पहले मुलाकात की थी, 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते पहले, सुप्रीम कमांडर जो है हैबतुल्लाह अखुंज़ादा से, और उनसे जो है डिटेल में बात की थी। एक तो जो शूरा में सरबराह मुंतखब होते हैं उस हवाले से बात की थी, साथ नरमी की बात की थी। जो इस टाइम पे मुल्ला हसन, मुल्ला बिरादर, सिराजुद्दीन हक्कानी, मुल्ला याकूब जो चाह रहे हैं कि हमारे जो है दुनिया के साथ ताल्लुकात इस्तेवार हों, क्योंकि इस टाइम में जो 1996 का दौर था और ये 2025 का दौर है, इन 30 सालों में काफ़ी चेंज आया है। ये 20 साल 22 साल जो हमने मेहनत की है, ऐसा ना हो कि हमारी हुकूमत फिर जो है वो इधर उधर हो जाए, मतलब फिर चली जाए। हालात ऐसे अगर बना दिए जाते हैं कि पूरी दुनिया की आपकी पाबंदी आप पे होती हैं, तो आप पाबंदी के बायस जो है अपनी हुकूमत सही तरीके से चला भी नहीं सकेंगे, तो आप ज़्यादातर नाज़रीन अपनी हुकूमत फिर नहीं चला सकते। एक तो अफ़गानिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम कलेक्शन है नहीं, टैक्स का हो गया, कोई उनकी रेवेन्यू ऐसी जनरेट हो, उनकी माशी हालत कुछ बेहतर हो, या वहाँ पे सरमायादार लोग जो है इन्वेस्टमेंट लोगों ने की हो, कारखाने वगैरह हों, ऐसा कोई निज़ाम तो वहाँ पे है नहीं। तो दुनिया के साथ ताल्लुकात जोड़ना पड़ेगा। और ये जो मौजूदा मुल्ला उमर के बेटे हैं मुल्ला याकूब जो हैं, वो सेंसिबल आदमी है, वो समझ रहे हैं कि थोड़ी बहुत नरमी करनी चाहिए। इतनी सख्ती अगर हम करेंगे तो दुनिया हमें रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगी। यही मौक़िफ़ सिराजुद्दीन हक्कानी का है, शेर अब्बास तानकज़ई का है, मुल्ला याकूब का है, मुल्ला हसन का है, मुल्ला बिरादर का है। तो ये सारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, आप देखें कि मुल्ला याकूब भी अपनी वजारत में ज़्यादा, वज़ीर दिफा में ज़्यादा वो भी इन नहीं है। इसी तरह दीगर मुल्ला बिरादर को देख रहे हैं, उनके एक आध दौरे सामने आती हैं, उससे पहले वो भी गायब हो गए थे। तानकज़ई तो बिल्कुल मंजर से गायब हैं, जो नायब वज़ीर ख़ारजा थे सियासी उमूर के, उन्होंने तो डायरेक्टली एक बात कर दी थी
اوپنلی کہ خواتین کی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے، اور یہ اسلام میں جو ہے جائز ہے، اور یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور اپنے رہبر جو ہے سپریم کمانڈر جو ہے ہیبت اللہ خونزادہ کے فیصلوں پہ تنقید کی تھی۔ اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ ثانقزئی کو جو ہے وہ ملا یعقوب نے ایک طریقے سے، کیونکہ ان کے پکڑنے کی بات ہوئی تھی کہ ان کو گرفتار کریں کہ انہوں نے امیر کی اطاعت نہیں کی ہے، تو ان کو کسی طریقے سے اس ٹائم پہ نکال دیا گیا ملا یعقوب کی طرف سے۔ تو ہیبت اللہ خونزادہ نے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ ملا یعقوب کو، ملا برادر کو، اور ملا حسن کو، اور سراج الدین حقانی کو، اس کے بعد انہوں نے تعیناتیاں کی ہیں، زیادہ تر صوبوں میں گورنر لگائے ہیں، جو کابل میں تعیناتیاں کی ہیں، ایئرپورٹ میں، سیکیورٹی میں، وزارت داخلہ میں، انہوں نے سارے وہ اپنے ہی لوگ لگا دیے۔ ان کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ ناظرین، ایک تو وہ کسی سے ملاقات وغیرہ کرتے نہیں ہیں جو ہیبت اللہ خونزادہ ہے۔ سامنے جو کابینہ آپ کو نظر آ رہی ہے، ملا حسن، ملا برادر، ملا یعقوب، سراج الدین حقانی، یہ سارے، مگر حکومت اصل میں جو چلا رہا ہے وہ اس ٹائم پہ ملا ہیبت اللہ چلا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ ملا ہیبت اللہ جو ہے وہ حکومتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے اور وہ سائڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ ناظرین، دخل اندازی اور کیسی ہوتی ہے؟ آپ کے وزیر داخلہ جو ہے اس کے ساتھ تعلقات آپ کے ٹھیک نہیں ہے، وزیر دفاع کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے، وزیر اعظم کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے، نائب وزیر اعظم کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی اپنی سیٹ پہ دو ڈھائی مہینے سے جو وزیر داخلہ ہیں وہ سائڈ پہ بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے وہ روپوش تھے، قطر چلے گئے تھے، امارات چلے گئے تھے، پھر سعودیہ عمرے کے لیے چلے گئے تھے۔ اب جو واپس آئے ہیں تو وہ قندھار نہیں جا رہے، کابل نہیں جا رہے، اپنے دفتر نہیں جا رہے، وہ ڈائریکٹلی جو ہے اپنے گاؤں آ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو یہ چیزیں سامنے نظر آتی ہیں کہ اختلاف ان میں کافی بڑھ گیا ہے۔ یہ دو گروپ ہیں، ہم جو حقانی گروپ استعمال کرتے ہیں، یہ کابل گروپ ہے اور قندھاری گروپ ہے، یہ سارے اس ٹائم پہ ایک سائڈ پہ ہیں، مگر پھر بھی جو صوبوں میں زیادہ گورنر ہیں اس ٹائم پہ سب اطاعت کر رہے ہیں امیر کی۔ افغانستان کی اس ریاست میں یہ جو اسلامی امارات کی ہے، اس میں ملا ہیبت اللہ جو ہے اس کی اطاعت ہو رہی ہے۔ 70-75% ایک سائڈ پہ ملا ہیبت اللہ کا کنٹرول ہے، اور انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اور یہ جو سینئر آپ کو نظر آ رہے ہیں، سراج الدین حقانی، خلیل الرحمن حقانی کے جانے کے بعد سراج الدین حقانی ویسے بھی کمزور پڑ گئے ہیں، اور یہ گروپ ایک مزید دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہیبت اللہ خونزادہ جو اس کے خلاف تھوڑا بھی جاتا ہے اس کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، تو ان کی اکثریت ہے وہاں پہ، وہ زیادہ ہے۔ تو یہ جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ خانہ جنگی ہوگی وہاں پہ، افغانستان میں خانہ جنگی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ یہ گروپ 70% لیڈ کر رہا ہے۔ اگر ان سب کو نکال بھی دیں پھر بھی ہیبت اللہ کی جو حکومت ہے وہ آسانی سے افغانستان میں چلتی رہے گی، مگر ان کو مشکلات کافی آئیں گی، کیونکہ یہ موجودہ جو سراج الدین حقانی ہے، ملا یعقوب ہے، ملا حسن ہے، ملا برادر ہے، یہ سارے چاہ رہے ہیں کہ ثانقزئی ہے کہ ایک ایسا طریقہ کار کیا جائے کہ دنیا کے ساتھ جوڑ کے ہم نے چلنا ہے۔ افغانستان میں خواتین کی تعلیم کو بھی جاری رکھنا پڑے گا، دنیا کے ساتھ ہم کو چلنا پڑے گا، اور انہوں نے دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ یہ جو ملا یعقوب ہیں، ملا برادر ہے، ملا حسن ہے، اور جو سراج الدین حقانی ہیں، انہوں نے باقاعدہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم اس بار وہ جو 1996 والا 2001 تک کا جو پیریڈ تھا وہ سختی نہیں کریں گے، مگر یہاں پہ ملا ہیبت اللہ جو ہے وہ کوئی بات ماننے کو تیار ہے نہیں، اور وہ اسی طریقے پہ چل رہا ہے جو ملا عمر کا طریقہ تھا۔ اور یہ جو جس انداز میں ان کو امارات اسلامیہ کا سربراہ بنایا گیا ہے اس پہ بھی اختلاف ہے کہ یہ سربراہی ان کی نہیں بنتی تھی۔ تو یہ معاملات ان کے کافی پیچیدہ ہیں، مگر خانہ جنگی وغیرہ جو ہے اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ افغانستان میں جو حالات ہیں وہ ویسے بھی پاکستان اور دیگر جو ممالک ہیں، پڑوسی ممالک ہیں، ان کی نظر میں ایران ہو گیا، پاکستان ہو گیا، چائنا ہو گیا، ان کو تاجکستان ہو گیا، یہ سارے افغانستان کے معاملات میں، افغانستان میں جو شدت پسند گروپ ہیں اس سے کافی پریشان ہے اور کافی تنقید ہو رہی ہے، اور یونائٹڈ نیشن میں انسانی حقوق کے حوالے سے ان پہ پابندیوں کا سوچا جا رہا ہے۔ اور 9 ممالک ایسے ہیں دنیا کے اس ٹائم پہ جو ملا ہیبت اللہ خونزادہ اور ان کے چیف جسٹس جو ہیں ان کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ دائر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی گرفتاری ہو جائے۔ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، خواتین کے حقوق نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ جب عالمی پریشر آپ پہ آتا ہے تو پھر معاملات بہت خراب ہوتے ہیں، اور ملا ہیبت اللہ اس ٹائم پہ کسی کی نہیں مان رہا۔ اس میں ناظرین، پاکستان نے جو افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی بنائی ہے، تو پاکستان کی اس بار بڑی سخت پالیسی ہے ساتھ۔ ایک تو ان کے اپنے آپسی اختلافات ہیں جس کو دیکھا جا رہا ہے،
جو ان کا گروپ ہے جو گروپ اس ٹائم پہ لیڈ میں ہے، مطلب جن کی اس ٹائم پہ افغانستان امارات میں مانی جا رہی ہے، وہ 70% جو ہے وہ ملا خیبت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ افغانستان سے کافی کشیدہ ہو گئے، اور ان سارے معاملات میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو شدت پسند ہے پاکستان کی تحریک طالبان ہو گئے، حافظ گل بہادر گروپ ہو گیا، دیگر گروپ ہو گئے، ان کو مکمل سپورٹ مل رہی ہے افغانستان سے، اور ان کی پناہ گاہیں وہاں پہ ہیں۔ اب پاکستان یہ مسلسل 2023 سے یہی باتیں کرتا آ رہا ہے افغان حکومت سے، مگر افغان حکومت اس کو ڈینائی کر رہا ہے۔ پاکستان کا سیدھا مطالبہ ہوتا ہے کہ ان کو غیر مسلح کریں، ان کے ٹھکانوں کو ختم کریں، ان کی سپورٹ بند کر دیں، اور آپ کے ملک سے دراندازی ہوتی ہے، ہمارے ملک میں شدت پسندی ہو رہی ہے۔ پاکستان کا یہ یک نکاتی ایجنڈا ہے جو افغان حکومت کے ساتھ ہے، مگر افغان حکومت 2-3 سال تو ٹال مٹول کرتا رہا۔ اب جب کنفرم ہو گیا پاکستان کہ یہ ساری کارروائیاں جو ہیں افغانستان سے ہو رہی ہیں اور ان کی مدد سے ہو رہی ہیں، پاکستان نے پالیسی بڑی سخت کر دی ہے۔ افغانستان کے ساتھ تجارت ناظرین ہمارے 2.5 ارب ڈالر تھی، اور جو آپ ابھی جو 2024 کی جو رپورٹ آئی ہے پاکستان کی، وہ گھٹ گئی ہے، وہ 1.5 ارب ہو گئی ہے۔ تو پاکستان اس ٹائم پہ تجارت کو بھی نہیں دیکھ رہا۔ جب آپ کے ملک میں شدت پسندی ہو، پہلے تو ہم یہی سوال کرتے تھے کہ سیاست کو ایک سائڈ پہ رکھیں، تجارت جو ہے وہ آپ کرتے رہیں، مگر جب آپ کے ملک میں ایک ملک مکمل طور پہ دراندازی کرے گا، شدت پسندی پیدا کرے گا، دہشت گردی پیدا کرے گا، آپ کے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرے گا، تو پھر پاکستان تجارت کیسے کر سکتا ہے؟ حالانکہ دیگر ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ چائنا کی مثال لے لیں، ان کی زیادہ تجارت جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے، حالانکہ دونوں ملک کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ تو پاکستان جو ہے اس کے تجارت میں بھی کٹوتی آ رہی ہے افغانستان کے حوالے سے، جو پالیسی ہے۔ بارڈر بھی زیادہ تر آپ دیکھ لیں پاکستان کے افغانستان کے ساتھ بند رہتے ہیں، تو پاکستان نے بڑی سخت گیر پالیسی افغان حکومت کے حوالے سے اپنائی ہوئی ہے۔ سفارتی سطح پہ جو تعلقات ہیں اس کو بھی محدود رکھا ہے پاکستان نے۔ جب تک افغانستان، یک نکاتی ایجنڈا ہے پاکستان کا کہ شدت پسندوں کو کنٹرول کرو، جب تک یہ کنٹرول نہیں کرتے، پاکستان انٹرنیشنل طور پہ بھی ان پہ پریشر ڈال رہا ہے۔ پاکستان چائنا سے، رشیا سے، تاجکستان سے، ان کے سربراہان سے ملاقاتیں بار بار کر رہا ہے، اور افغانستان کو جو ہے وہ انٹرنیشنل طور پہ ایکسپوز بھی کر رہا ہے، اور انٹرنیشنل طور پہ ان پہ اگر آگے جا کے پابندیاں لگتی ہیں تو اس میں پاکستان کا بڑا اہم کردار ہوگا، کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان کو جو ہم بتا رہے ہیں، جو ایویڈنس فراہم کر رہے ہیں، اس پہ وہ عمل نہیں کر رہا، اور شدت پسند گروپوں کو وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ اور یہ یونائٹڈ نیشن بھی مان رہا ہے کہ اس ٹائم پہ جو شدت پسند گروپ ہیں افغانستان میں، ان کی تعداد کافی ہے، اور ان کو باقاعدہ ٹھکانے جو ہیں وہ افغان حکومت نے فراہم کیے۔ اسپیشلی پاکستان پہ جو 644 حملے 2024 میں جو شدت پسندی کے ہوئے ہیں، اس میں زیادہ رول جو ہے یونائٹڈ نیشن کا کہنا ہے کہ افغان حکومت کا ہے، دراندازی ہوئی ہے، اور زیادہ تر افغان حکومت اس میں، مطلب افغان کی سرزمین اس میں، وہاں سے لوگ آگے پاکستان میں شدت پسندی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کی بڑی سختی ہے۔ پاکستان نے تجارت کو بھی نہیں دیکھا ہے، اپنا ان کا اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے اس کو بھی نہیں دیکھا جا رہا۔ یہاں پہ افغان مہاجرین جو ہے، افغان حکومت کے 2 بار کے کہنے کے باوجود پاکستان افغان مہاجرین کو واپس بھجوا رہا ہے۔ تو پاکستان کی پالیسی ناظرین آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہے کہ ایک تو خارجہ پالیسی ہماری جو ہے، جو سفارتی سطح پہ ہے، اس میں بھی سرد مہری ہے۔ اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے افغانستان کے حوالے سے نمائندہ خصوصی ہیں محمد صادق خان صاحب، وہ بھی آرام سے بیٹھے ہیں، ان کو بھی آگے جس ملک کے لیے رکھا ہے افغانستان کے لیے، وہاں پہ ابھی تک دوبارہ جو ہے وہ نہیں جا رہے، نہ ہی ان کے کنٹیکٹس ہو رہے ہیں۔ اگر تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ ہر ملک میں ہوتا ہے، مگر سفارتی سطح پہ آلموسٹ پاکستان نے تعلقات جو ہے ان کو منقطع کیا ہوا ہے۔ اور باقی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلیش جو بارڈر پہ چل رہے ہیں، اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جب وہاں سے فائر ہوتا ہے تو پاکستان اس کا ڈبل جواب دیتا ہے۔ تھوڑی انبن ہوتی ہے، پاکستان فوری ریئیکٹ کرتا ہے، اور جو پاکستان مسلسل افغانستان پہ ایک پریشر بنایا ہوا ہے، عالمی دنیا میں بھی جو ممالک ہیں، ڈنمارک ہو گیا، رشیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، تاجکستان ہو گیا، انہوں نے برملا کہا ہے کہ افغانستان میں شدت پسند گروپ ہے، ان کو افغانستان کنٹرول کرے، اور یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ ایک تو افغانستان، وہاں پہ امریکہ ایک اسلحے کا بارود ایک ڈھیر چھوڑ کے گیا ہے، جو پاکستان کے لیے کافی مشکلات ہیں۔ ہم نے BLA کے جو جعفر ایکسپریس ٹرین کو جو ہائی جیک کیا گیا تھا، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ تمام تر اسلحہ جو امریکہ چھوڑ کے گیا ہے، وہ جو BLA کے 33 دہشت گردوں کو جو ہلاک کیا پاک سیکیورٹی فورسز نے، SSG کمانڈوز نے اور
جو زرار کمانڈوز ہیں انہوں نے جو ہلاک کیا تھا 33 دہشت گردوں کو، ان 33 کے پاس جو ہے وہ امریکن یو ایس بیس جو ہے افغانستان والا اسلحہ موجود تھا۔ تو لیٹسٹ اسلحہ بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا، شدت پسندوں کے ہاتھ میں، اور یہ سارا افغان طالبان ہی کر سکتا ہے کیونکہ اسلحے پہ ان کا کنٹرول تھا۔ وہ سارا اسلحہ اس ٹائم پہ شدت پسندوں کے ہاتھ چلا گیا۔ تو سب سے زیادہ پرابلم اس ٹائم پہ کس کو ہو رہی ہے؟ افغانستان کے جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں، آپ دیکھ لیں، چائنا کا بارڈر ان سے لگ رہا ہے، تاجکستان کا لگ رہا ہے، کرغزستان کا لگ رہا ہے، ایران کا لگ رہا ہے۔ زیادہ پرابلم پاکستان کو آ رہی ہے۔ پاکستان کے لیے وہ مسائل پیدا کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی شدت پسندوں کے ٹھکانے وہاں پہ موجود ہیں۔ تو پاکستان کی پالیسی اس ٹائم پہ بڑی سخت ہے، اور آگے جا کے پاکستان افغانستان کے اندرونی معاملات میں اب مداخلت کرے گا۔ باقاعدہ ان کی سیاسی پارٹیوں کو ایکٹیو کرے گا، NRF کو ایکٹیو کرے گا، جو دیگر گروپس ہیں ان کے ساتھ کنٹیکٹس رکھے گا۔ جو کہ پاکستان کو آپ خود ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہو، تو ڈیفینیٹلی پاکستان بھی کوئی ایسا راستہ پھر نکالے گا۔ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ یہ اختلافات مزید شدت اختیار کریں گے، اور پاکستان اس میں جو ہے ایک مہینے 2 مہینے بعد شدت پسندوں کے ٹھکانے پہ سرجیکل سٹرائک جو ہے فائٹر جیٹ سے بمباری کرتا رہے گا، جیسے پاکستان نے پچھلے 1.5 ماہ پہلے پکتیا میں اور ہوست میں جو ہے بمباری کی تھی۔ تو حالات دونوں ہے تو دونوں برادر اسلامی ملک، مگر اس ٹائم پہ شدت پسندوں کو سپورٹ کرنے کے باعث پاکستان کے افغانستان کے حوالے سے پالیسی جو ہے اس میں بدلاؤ کافی آیا ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔